बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर रमूज़े औकाफ के मुतालिक है। सेकंड ईयर की मारूजी में 5 नंबर के एमसीक्यूज रमूज़े औकाफ में से आते हैं। इंतहाई आसान एमसीक्यूज होते हैं। अगर हम थोड़ा सा तवज्जो से इनको समझ लेंगे तो हम रमूज़े औकाफ के पूरे 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर आपने पूरी तवज्जो से सीखना है, सुनना है, समझना है। और अगर इस दौरान आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आपने कमेंट करके क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ये सीख सकें कि वो रमूज़े औकाफ में से पूरे 5 नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले ये हमारे सामने मुख्तसर जो डेफिनेशन है, जो वजाहत है वो लिखी हुई है रमूज़े औकाफ के मुतालिक कि रमूज़े औकाफ का क्या फ़ायदा होता है। इससे इबारत खलत मलत नहीं होती, गुड मुड नहीं होती, पढ़ने के लिए आसानी होती है, और क्या क्या मतलब इसमें फ़ायदे हैं ये सारे यहाँ बयान किए गए हैं। इसको सबसे पहले किन लोगों ने इस्तेमाल किया? अरब के उलमा ने, उंदलस के उलमा ने जो है रमूज़े औकाफ का सबसे पहले इस्तेमाल किया। इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो चीज हमारे पास है वो सख्ता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बातें याद रखनी है कि जब भी कोई अलामत पढ़ी जाएगी उसमें अलामत का नाम, उसका दूसरा नाम, और वो जो अलामत है उसका जो साइन है, जो अलामत है वो है क्या। ये 3 चीजें आपने अपने जहन में लाजमी बिठा लेनी है। और अलामतें आपने लाजमी याद करनी है क्योंकि 5 में से 2 या 3 नंबर जो हैं अलामतों के आते हैं। ये चीज आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। तो अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सख्ता, और सख्ते का दूसरा नाम है वक्फ़े खफीफ, और आगे जो है उसकी अलामत भी है। अंग्रेजी में हम इसे कॉमा कहते हैं। और ये जुमले के छोटे छोटे जो अज्जा होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मुख्तसर ठहराओ, सबसे कम ठहराओ, वगैरह वगैरह के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपने जहन में रखनी है। अगर जुमले में किसी के औसाफ आ जाए तो औसाफ को अलग अलग करने के लिए भी हम सख्ता की अलामत इस्तेमाल करेंगे। और मुख्तलिफ नाम आ जाते हैं उनको अलग करने के लिए, इसी तरह अशिया या अस्मा आ जाते हैं उनको अलग अलग करने के लिए भी हम इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। हमें 2 मिसालें दी गई हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है जी, कायद आजम, उसके बाद कौमा की अलामत इस्तेमाल की गई है, और मोहम्मद अली जिन्ना। इस तरह बानी पाकिस्तान भी लिखा जा सकता था। दूसरी मिसाल में असलम, फिर कौमा है अकरम, और उसके बाद हमने और का इस्तेमाल किया है। तो ये सबसे मुख्तसर ठहराव की अलामत है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। सख्ता के बाद वक्फा। तरतीब को आपने अपने जहन में रखना है। अब वक्फा की अलामत है, वक्फा का दूसरा नाम निस्फ वक्फ है, और उसकी अलामत जो है उसको भी चेक कर लें। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। और यहां सख्ता से ज्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है। देखें यहां बुनियाद बनाया गया, सख्ता सबसे कम ठहराओ, वक्फा सख्ता से ज्यादा ठहराओ। अब इन दोनों में एक रब्त पैदा हो गया, एक लिंक पैदा हो गया, ये याद रखिएगा। सख्ता छोटे जुमले के अज्जा को अलग अलग करने के लिए, और वक्फा बड़े जुमले के बड़े बड़े अज्जा को अलग अलग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या जुमले के अज्जा पर जोर देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखें, जो करेगा सो भरेगा, ये एक मिसाल दी हुई है। और उसके बाद देखें एक तवील है कि लाहौर जो है वो पंजाब का, कराची जो है वो सिंध का, ठीक है जी, और कोयटा बलूचिस्तान का, और पिशावर खैबर पख्तूनख्वा। तो अब बड़े बड़े जुमलों को अलग अलग करने के लिए हमने वक्फा की अलामत को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है हमारे पास राबता की अलामत। अब राबता को हम वक्फे लाजिम कहते हैं, और इसकी अलामत को चेक कर लें। इसे अंग्रेजी में हम कॉलन कहते हैं। यहां वक्फे से ज्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है। अब देखें लिंक बन गया, और नीचे बिल्कुल देख लें मैंने वो लिंक बनाया हुआ भी है, आप चेक कर सकते हैं।
سکتہ سے زیادہ دیر کے لیے ٹھہرنا ہو تو وقفہ، وقفہ سے زیادہ دیر کے لیے ٹھہرنا ہو تو رابطہ۔ اب اسی کو نیچے لکھ کے الٹا بنا دیا، رابطہ سے کم ٹھہرنا ہو تو وقفہ، وقفہ سے کم ٹھہرنا ہو تو سکتہ۔ تو یہ تین علامتیں جو ہیں یہ آپس میں ربط میں ہیں، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب کسی کا قول لکھنے کے لیے، یعنی جب ہم لکھتے ہیں بقول شاعر یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو اب اس کے بعد ہم نے رابطہ کی علامت لگانی ہوتی ہے۔ الفاظ اور معنی کے درمیان بھی رابطہ کی علامت ہی استعمال ہوتی ہے۔ نیچے جو مثالیں دی گئی ہیں ان کو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سچ ہے، سچ ہے کے بعد آگے رابطہ کی علامت ہے، اور پھر لکھا ہوا ہے ایک قول گیا وقت پھر ہاتھ ہاتھن، اسی طرح بقول شاعر، اس کے بعد بھی ہم نے یہ علامت استعمال کرنی ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ، یعنی کاف ہے کہ حرف بیان اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر یہ علامت استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ حرف بیان اور رابطہ کی علامت یہ دونوں ایک دوسرے کا متبادل ہیں، تو ان میں سے ایک چیز آپ استعمال کریں گے۔ یہ پہلی تین علامتیں ہماری ہو گئی ہیں، ان تینوں علامتوں کا آپس میں ربط ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس چیز کو آپ نے بالکل نہیں بھولانا۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس تفصیلیہ ہے۔ اب دیکھیں تفصیلیہ کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے، اس کی علامت چیک کریں، کالن یعنی دو نقطے ہیں، اس کے آگے رابطہ کی علامت ہے، اس کی ڈیش کی علامت ہے، کالن اینڈ ڈیش اس کا انگریزی نام ہے، اور یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں مطلب نیا پیراگراف شروع کیا جائے گا اس علامت کے بعد، یہ لازمی طور پہ۔ اور یہ علامت استعمال کہاں ہوگی؟ جب ہم نے کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہے، وضاحت بیان کرنی ہے، یعنی ہمارے اسکول کے اساتذہ کے نام درج ذیل ہیں، یا کلاس سیکنڈ ایئر کے ذہین طلبہ کے نام مندرجہ ذیل ہیں، پاکستان کے بڑے شہروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ختمہ۔ ختمہ کا دوسرا نام ہے ہمارے پاس وقف مطلق، یعنی یہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے۔ اس کا آپ سائن بھی دیکھ لیں، سائن چیک کر لیں، اور انگریزی اور اردو میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں جہاں نیچے لکھی گئی ہیں، مثال لکھی گئی ہے، اس میں دیکھیں FSC اردو میں لکھا ہوا ہے، تو وہاں دیکھ لیں اردو میں جو ختمہ کی علامت ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن آگے MBBS جب لکھا گیا ہے تو وہاں جو ختمہ کی علامت ہے وہ جو ہے اور اس کا انداز ہے۔ تو انگریزی اور اردو کا فرق بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور یہ جو ہے جب جملہ مکمل ہو جاتا ہے اس وقت ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جو انگریزی کے مطلب ہوتے ہیں حروف مخففات ہوتے ہیں، ایبریویشنز ہوتے ہیں، ان کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور چیز بھی آپ نے یہاں ذہن میں رکھنی ہے، مثال اس پر دیکھ لیں سکرین پر کہ FSC دیکھیں سی کے بعد نہیں لگا ہوا، اسی طرح اگر آپ الف بے جیم لکھتے ہیں تو جیم کے بعد نہیں لگائیں گے، یہ بھی آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے سوالیہ ہے، تو سوالیہ کا دوسرا نام استفہامیہ ہے، کوسچن مارک ہم اس کو کہتے ہیں، اس کی علامت کو بھی دیکھ لیں۔ یہ بھی ختمہ کی طرح جملے کے آخر میں علامت لگائی جاتی ہے، اور کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، آپ نے نماز پڑھ لی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ کی علامت ہے۔ سائن وہی ہے، اگر کسی کو پکارا جائے گا تو ندائیہ، اگر کسی جذبے کا اظہار کیا جائے گا تو فجائیہ۔ کہیں کہیں حیرت کا جو جذبہ ہے اس کے اظہار کے لیے اس کا نام استجابیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ لیں، اس کو انگریزی میں اس کا نام بھی لکھا گیا ہے، سائن ایکسکلیمیشن وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس واوین ہے۔ واوین اس کو ہم انورٹڈ کوماز کہتے ہیں، آپ اس کی علامت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کا قول یا کوئی اقتباس ہو بہو انہی الفاظ میں جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم انورٹڈ کوماز کو استعمال کرتے ہیں۔ بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے لکھا بقول قائد اعظم، اب وہاں رابطہ کی علامت لگائیں گے قائد اعظم کے بعد، اور پھر نیچے جب قول لکھیں گے تو وہ قول جو ہے وہ انورٹڈ کوماز میں لکھا جائے گا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس کوسین، اس کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں، بریکٹس بھی کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ کی طرح ہی یہ لگ رہی ہے، تو اسے انگریزی میں بھی بریکٹ کہتے ہیں۔ یہ جملہ معترضہ، یعنی ایسا جملہ جس کی ہم نے کوئی وضاحت کرنی ہے درمیان میں، تو اس وقت ہم اس کے شروع اور آخر میں اس کو لگا دیتے ہیں، تو اس سے پہلے والے لفظ کی جو ہے وہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو مثالیں دیکھ لیں، علامہ اقبال، تو اب ہم اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، یہ تو ہم لکھ سکتے ہیں، شاعر مشرق بھی لکھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، شاعر پاکستان بھی لکھ سکتے ہیں، مصور پاکستان بھی، جو بھی ہے تو وہ ہم یہاں لکھ دیں گے، یہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اس کے بعد پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، تو اب درمیان میں ہم نے 5 دریاؤں کے نام لکھ دیے۔ یا ایک اور جملہ ہے کہ آپ کا بیٹا نالائق ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اس کے 5 بیٹے ہوں، تو اب آپ کا بیٹا اور بیٹے کے بعد بریکٹ میں ہم کیا لکھ دیں گے، کوئی بھی نام، امجد، اسلم، اکرم، جو بھی مطلب اس کا بیٹا ہے وہ لکھ دیں گے، تو اس طرح وضاحت ہو جائے گی کہ وہ جو ہے نالائق ہے۔ اب اسی طرح آخری جو ہمارا سائن ہے، لاسٹ جو علامت ہے، وہ خط یا لکیر کی ہے۔ خط یا لکیر، یہ ایک ہی علامت کے 2 نام ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑا مطلب ایک ڈاؤٹ فل سی چیز ہے کہ یہاں ایک سائن دیا ہوا ہے، آپ کی بک میں بھی ایک ہی جگہ پر یہ سائن دیا ہوا ہے، تو اب یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بھی بالکل جیسے کوسین استعمال ہوتی ہے ویسے یہ یعنی 2 جگہوں پر علامت استعمال ہوتی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی جیسے بریکٹس ڈبل ہے، یہ علامت بھی ڈبل ہے۔ یہ ڈاؤٹ فل اس میں ہم اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ایک لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، 2 لگی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو نیچے دیکھیں کہ میں نے وہ لکھ دیا ہے، علامہ اقبال اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اب دیکھیں جو جہاں اوپر کوسین استعمال کی گئی ہے وہی نیچے انہی جگہوں پر ہم نے ڈیش کو استعمال کیا ہے، اس کو خالی جگہ نہیں سمجھ لینا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، دونوں جگہوں دونوں سائڈ پر یہ ہم استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگلی مثال ہم نے بنائی ہے۔ اور ایک اور بات، 2 ایسی علامتیں جو ایک دوسرے کا متبادل علامتیں ہیں تو وہ کوسین اور خط ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خط اور لکیر ایک ہی علامت کے 2 نام ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے رموز اوقاف کے حوالے سے کافی چیزیں سیکھی ہیں، تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ آپ کی سیکنڈ ایئر کی بک ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 پر یہ ایک ٹاپک دیا گیا، یہاں علامت لکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا جو ہے آگے دوسرا نام لکھا گیا ہے اور جو اس کا سائن ہے وہ بھی بنایا گیا ہے، صفحہ نمبر 25 پر 20۔ آپ اس میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ تھوڑا سا توجہ رکھنی ہے آپ نے، 2 سائن لازمی آتے ہیں، کبھی کبھی 3 بھی آ جاتے ہیں۔ 3 علامتیں ایسی ہیں جن کا آپس میں ربط ہے، سکتہ، وقفہ اور رابطہ۔ 2 علامتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کا متبادل ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ کوسین اور خط یا لکیر۔ خط اور لکیر ایک ہی علامت کے 2 نام ہیں۔ اب جو علامتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی کوئی کوشچن جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال ضرور کیجیے گا، کمنٹ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو آپ کے کوشچن کا جو ہے وہ جواب دے دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ امدادی افعال کے حوالے سے ہوگی، سیکنڈ ایئر کی۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو سکے اور وہ رموز اوقاف والے ٹاپک میں پورے نمبر حاصل کر سکیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔